खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सारे लोगों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। खादिम होता है, अजीम नहीं होता, क्योंकि अजीम खुदा है और खादिम जो है वो उसके लिए यही बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो खुदा का खादिम। और तालियाँ और इज़्ज़त और जलाल दरअसल ये किसी को ज़ेबा नहीं, ये खुदा को। इसलिए इज़्ज़त और हशमत और कुदरत और जलाल अगर किसी को वाजिब है तो मुकाशफा की किताब ये कहती है कि वो खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी है। जिनके पास किताब मुकद्दस है वो निकाले मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नेहतनामा की आखिरी किताब, उसका 13वां बाब और पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर यूँ लिखा है, और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बबर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताजुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने उस अजदहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी, ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। मुकाशफा की किताब एक ऐसी किताब है जो लोग बड़ा कम इसकी तरफ तवज्जो देते हैं। लोगों के ख्याल के मुताबिक ये किताब समझ से बाहर है और कुछ लोगों के ख्यालात इस किताब की बाबत यहाँ तक है कि वो कहते हैं कि इसको पढ़कर हमें अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, या कोई और कुव्वतें जो है वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेती है, खौफ पैदा हो जाता है, डरते हैं लोग। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब ना होती तो हम ये कभी ना जानते कि खुदा हर एक शय के ऊपर हुक्मरानी करता है और किस तरह उसने बदी और उन नापाक कुव्वतों को जो इस कायनात के अंदर उधर मचाए हुए हैं उनको नेस्तो नाबूद कर देता है। मुकाशफा की किताब हमें बताती है कि आखिरी और हतमी फतह जो है वो बर्रे की है जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ है। मुकाशफा की जो किताब है ये हमें बताती है कि किस तरह से प्रस्तिश जो है वो की जाती है और प्रस्तिश करने का अंदाज क्या है। लोगों ने इस किताब को मुख्तलिफ नाम दिए और 4वीं सदी से एक रस्म चल पड़ी कि लोगों ने इसको यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा कहना शुरू कर दिया। दरअसल ये यूहन्ना का नहीं बल्कि यीशु मसीह का मुकाशफा। इस किताब
کہ پہلے باب کی پہلی آیت ہمیں اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ دیتی ہے کہ یہ مکاشفہ جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے، یہ یوحنا کا نہیں۔ تو یسوع مسیح کی بابت جو مکاشفہ اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر مستقبل میں ہونے والے وہ سارے واقعات جو اس کتاب کے اندر درج کیے گئے ہیں، چوتھے باب میں یوحنا رسول کہتا ہے میں نے آسمان پر ایک دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا دیکھا، اور کہتا ہے وہ جو پیشتر سے مجھ سے باتیں کرتا تھا، جس کی آواز نرسنگے کی مانند تھی، اس نے مجھ سے کہا یہاں اوپر آ جا اور میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد جلد واقع ہونا ضروری ہے۔ یوحنا نے وہ باتیں تحریر کی، لکھی۔ مکاشفہ جو ہے وہ ہمیشہ لکھا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، اور مکاشفہ کی خاصیت یہ ہے، خوبی ہے، مکاشفہ جب بھی ملے گا، جب بھی لکھا جائے گا، یہ مصیبت میں پروان چڑھتا ہے، اور جب حالات سنگین ہوتے ہیں، جنگ و جدل ہوتی ہے، ظلم اور ستم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسے وقت میں خدا جو ہے وہ اپنی ذات کے نئے پہلو اور راز جو ہے وہ اپنے لوگوں پر آشکارا کرتا ہے۔ یوحنا رسول جب پتمس کے جزیرے میں تھا تو وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ جگہ میری امیدوں کا قبرستان ہے۔ وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب شاید زندگی کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے ہیں، لیکن خدا نے اسے بتایا کہ آسمان پر ایک دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ زمین پر ہمارے لیے اگرچہ سارے دروازے بند ہو جائیں، لیکن آپ پر امید رہے کہ آسمان کا دروازہ جو ہے وہ انسانوں پر کبھی بند نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ دنیا جن حالات میں سے گزر رہی ہے، وحشت اور دہشت گردی نے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا، لوگ مایوس ہیں، نا امید ہیں، حالات کس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا لوگوں کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ ایسے وقت میں خدا کا کلام جو چراغ کی مانند ہے، جو چراغ ہے، وہ اپنی پوری آب و تاب سے چل رہا ہے، اور ایسے وقت میں مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ اپنی پوری لو دے رہی ہے، انسانوں کو وہ بتا رہی ہے کہ فتح جو ہے وہ خدا کی۔ 13ویں باب میں ایک عجیب واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اور مکاشفہ عموماً جو ہے وہ علامتوں میں دیا جاتا ہے، نشان، علامت سمجھتے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہر روز ہم علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا لگ رہا ہو، خوبصورت، ہم منہ سے کچھ نہیں بولتے، لیکن یہ اشارہ کرنے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ اچھا ہے۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ فتح کا نشان، وکٹری کا نشان بنایا جا رہا ہے۔ یہ منہ سے کچھ نہیں کہا گیا، لیکن یہ علامتیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں علامتوں کی بھرمار ہے، جگہ جگہ پر علامتیں جو ہیں وہ استعمال کی گئی، لیکن وہ علامتیں، وہ نشان استعمال کر کے دراصل کوئی خاص چیز جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ برہ جو ہے وہ بھیڑ اور مینڈے کے بچے کو کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا برہ نہیں دیکھا ہوگا اس کے سینگ، کیونکہ برے کے سینگ ہوتے ہی، وہ تو بھی چھوٹا ہوتا ہے بچہ، اس کے سینگ نہیں ہوتے، جب وہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے سینگ نکلتے ہیں۔ لیکن یوحنا رسول کہتا ہے 4 باب میں نے ایک برہ دیکھا جس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں۔ یہ علامت استعمال کی گئی ہے، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ 7 کا جو عدد ہے یہ کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، اور سینگ یہ حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ ایک برہ ہے جس کے 7 سینگ ہے، یعنی
اس کی حکومت جو ہے وہ کامل ہے، اور اس کی 7 آنکھیں جو ہے وہ اس کے دیکھنے کی جو بصیرت ہے وہ کامل ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند۔ علامتوں کو استعمال کیا گیا ہے کسی بڑے واقعے کو بیان کرنے کے۔ 13ویں باب میں یوحنا رسول کہتا ہے کہ میں سمندر کی ریت کے اوپر جا کر کھڑا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ایک حیوان سمندر میں سے نکل رہا۔ کہتے جب میں نے اس کے اوپر غور کیا، دیکھا تو اس کی شکل تیندوے سی تھی۔ 4 چیزیں جانوروں کی شکلیں اس نے دیکھی۔ یہ چیتا ہے جو تیز رفتاری سے بھاگتا ہے اور اپنے شکار کو بڑی تیزی سے پکڑ لیتا ہے۔ کہتے اس کی شکل تیندوے کی سی۔ بائبل مقدس میں اس حیوان کی بابت، اس شخص کی بابت چند حوالہ جات بیان کیے گئے۔ دانیل 7واں باب، 8واں باب، 9واں 10واں باب وہ اس حیوان کی بابت ہمیں بتاتا ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل 24ویں باب میں 15ویں آیت سے لے کر کچھ نیچے والی آیات تک اس حیوان کا ذکر کیا، جس میں لکھا ہے کہ وہ اجاڑنے والی اور مکروہ چیز۔ تھسلونیکیوں کے نام پولوس کا دوسرا خط 2 باب میں پولوس اس کی اور وضاحت جو ہے وہ کرتا ہے جتنی وضاحت دانیل نے نہیں کی۔ پولوس رسول اس کو گناہ کا شخص، ہلاکت کا فرزند اور کفر بکنے والا۔ دانیل بھی کہتا ہے کہ اس کو اس کی زبان بڑی تیز ہے، وہ چترائی کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے، وہ خدا کے نام پر کفر بکتا ہے۔ اور پھر مکاشفہ 13ویں باب ہم اس کی ایک تصویر دیکھتے ہیں، اور اگر ان باتوں کی تفسیر مفسرین کرتے یا ماہرین کرتے تو شاید ہم غلط راہ پر چلے جاتے، لیکن اس حیوان کی تفسیر بائبل مقدس میں خود ہی کر دی گئی۔ یوحنا رسول کو مکاشفہ 17ویں باب کی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پانی، سمندر، یہ غیر قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا رسول نے ایک رویا دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک کسبی بہت سے پانیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو خدا کے فرشتے نے یوحنا رسول سے کہا کہ آ میں اس کسبی کی بابت تجھے بتاؤں۔ یہ جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے، یہ پانی قومیں اور قبیلے اور امتیں اور لوگ ہیں۔ تو سمندر سے مراد یہ ہے کہ یہ حیوان آدمیوں میں سے، لوگوں میں سے ابھرے گا، نکلے گا اور دنیا کے اوپر حکمرانی شروع کر دے گا۔ حالات، واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وقت آئے گا کہ ایک ڈکٹیٹر کھڑا ہوگا اور وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں دے دو اور میں دنیا پر جو ہے وہ امن قائم کر دوں۔ اور بالکل ایسا ہوگا۔ 10 سین، یہ 10 حکومتیں، 7 سر، یہ بادشاہتوں کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تاج جو ہے وہ سروں کے اوپر نہیں بلکہ سینگوں کے اوپر۔ اور یہ سین حکومت ہے، سر جو ہے وہ بادشاہیوں کو ظاہر کرتے ہیں، بادشاہتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وقت آئے گا کہ یورپ میں سے ایک شخص اٹھے، حالات کا دھارا بہہ
بہ کر جس طرف جا رہا ہے، آج اس وقت میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لوگ ہر روز تبدیلی چاہتے ہیں، نئی نئی چیزیں لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر فون رکھا، پھر بدل دیا، تبدیلی۔ ایک دفعہ کپڑے پہنے، دوسری دفعہ نہیں پہننے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ چینج ہو، کوئی نیا کام ہو، یا شاید پرانے لوگوں سے لوگ اکتا رہے۔ اب لوگوں کی سوچ اس طرف جو ہے وہ لگ گئی ہے کہ کوئی ایسا کام دنیا میں ہو، کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائے یا بہتر ہو جائے۔ لوگ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ایسی مذہبی یا سیاسی شخصیت اٹھے جو حالات کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر حکومتیں پریشان ہیں، لوگوں سے حکومت چل نہیں رہی، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا شخص اٹھے جو ان سارے حالات کو درست کرے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ابھی تک یورپین یونین جو ہے، ویزا تو ایک ہے لیکن ابھی تک ان کی اسمبلی ایک نہیں ہے۔ وقت آئے گا کہ ابھی وہ بہت سی چیزوں میں متفق ہو جائیں گے، اور پھر حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ ان میں سے ایک شخص اٹھے گا اور یہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں سونپ دیا جائے گا، اور وہ کرے گا۔ وہ زمین پر ایک وقت میں بالکل امن جو ہے وہ قائم کر دے گا۔ ہر ایک شے جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، مہنگائی نیچے آ جائے گی، حالات جو ہے یہ جنگ و جدل جو ہے، یہ قتل و غارت جو ہے، یہ دہشت گردی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور ہر ایک شے جو ہے وہ بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ اور ایسا شخص وہ کوئی غیر معمولی آدمی ہو، عام آدمی نہیں، کیونکہ عام آدمی کی طرف تو آج لوگ توجہ نہیں دیتے۔ وہ جو کوئی بڑی شخصیت ہے، لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر یہ خیال آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا ہے کہ لوگ شخص پرستی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کے گیت گائے جاتے ہیں، ان کے نام کی دھنیں بنائی جاتی ہیں، ان کے نام کے گیت گائے جاتے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ کا مائنڈ اس طرف سیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے اس کی طرف توجہ دی جائے اور اس کے پیچھے چلا جائے۔ لیکن یہ شخص جو اٹھے گا، یہ آدمی جو زمین پر کام کرے گا، یہ اپنے بلبوتے پر نہیں کرے گا۔ بائبل کہتی ہے شیطان اپنا سارا اختیار جو ہے اس کو دے گا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ شیطان مکمل طور پر اس آدمی کے اندر سما جائے گا، اور پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کرے گا۔ لیکن یہ واقعہ مستقبل میں ہوگا، مستقبل قریب میں یا مستقبل دور میں ہوگا، ہم کچھ نہیں جانتے، وقت کا تعین ہم نہیں کر سکتے، لیکن بائبل ہمیں صرف نشان دکھا رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ اس دھرتی پر رونما ہونے والا ہے، اور وہ جھوٹ بول کر اپنی چترائی سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ابلیس شیطان جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اس دھرتی پر، اس پورے عرض پر
سب سے پہلے جھوٹ جس نے بولا وہ شیطان تھا. باغ عدن کے اندر اس نے ہوا سے کہا کہ تم مرو گے نہیں. اسی لیے مسیح نے اس سے کہا کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے. یہ خدا نے کہا کہ جس روز تم نے اس میں سے کھایا تم مر جاؤ. اور آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں قبریں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ خدا سچا ہے اور شیطان جھوٹا ہے. خدا نے کہا تھا کہ جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے. اور آج انسان مر رہے ہیں. یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ خدا سچا ہے اور ابلیس شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہے. لیکن وقت آئے گا کہ وہ اپنے جھوٹ سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لے گا, اپنی چترائی سے, اپنی زبان کے تیز ہونے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور ان کو اپنی طرف لگا لے گا. اور شیطان مکمل طور پر اس آدمی کے اندر سما جائے گا اور وہ شخص جو ہے وہ دنیا کے منظر کے اوپر ایک دم سے چھا جائے گا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے. ابھی سے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کی سوچ اس طرف لگ گئی ہے کہ لوگ کسی سیاسی یا مذہبی رہنما کے پیچھے جو ہے وہ بھاگنا چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا سیاسی لیڈر کھڑا ہو جائے, کوئی ایسا سیاسی رہنما کھڑا ہو جو حالات کو درست کر دے. لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور جب وہ کھڑا ہو کر یہ آواز بلند کرے گا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا, لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے. 10 ممالک پہلے ہی اس کے کنٹرول میں ہوں گے, وہ انہی میں سے ہیں اور وہ اپنا سارا اختیار اس کو دیں گے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دراصل یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں, یہ سیاسی رہنما نہیں کر رہا ہوگا, بلکہ اس کے پیچھے ابلیس جو ہے وہ کار فرما ہوگا. اور ابلیس یہ سارے حالات جو ہے وہ ان کو اپنے قبضے میں لے گا اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دے گا. کیا ایسے وقت خدا کیا کر رہا ہے جب حالات بگڑ رہے ہیں دنیا میں ہر طرف, جب وہ جدل ہے, کبھی کبھی انسان سوچتا ہے ایسے وقت میں خدا کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. خدا بے بس نہیں, یہ حالات خدا کی قدرت سے باہر نہیں, خدا سب کچھ جانتا ہے. ایسے وقت میں خدا لوگوں کو ابلیس کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ رومیو کا خط ہمیں بتاتا ہے کہ جب لوگوں نے خدا کو پہچاننے سے انکار کر دیا, لوگوں نے خدا کی طرف توجہ نہیں دی, خدا نے ان کو ایسی عقل کے حوالے کر دیا کہ وہ نالائق حرکتیں کریں. یہ بات یاد کر لے, خدا بار بار لوگوں کو بلاتا ہے, انہیں سمجھاتا ہے, ان کے ساتھ کلام کرتا ہے, لیکن جب لوگ جو ہے وہ محسوس نہیں کریں گے. آپ بائبل کو بہتر طور پر نہیں جان سکتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کس جگہ پر چرچ کی, کلیسیا کی بات کی جا رہی ہے اور کس جگہ پر بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے. جب 13ویں باب میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے مقدسوں کو تنگ کرے گا, تو یہ کلیسیا کی بات نہیں ہو رہی, یہ یہودی قوم کی بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے جو اس وقت زمین پر ہوں گے اور ابلیس اور شیطان انہیں چھیڑے گا, انہیں تنگ کرے گا اور لوگوں کے سر قلم کیے جائیں گے اور چھاپ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر اور ماتھوں کے اوپر کی جائے گی اور اس کا عدد 666 ہوگا. اس وقت لوگ ابلیس کی پرستش کر رہے ہیں. وہ یہی تو چاہتا ہے کہ لوگ میری پرستش کریں. جب تک کلیسیا زمین پر ہے, جب تک زمین کے کسی کونے میں بھی لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے خدا کی پرستش کر رہے ہیں, آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ ابھی تک شیطان کا کام مکمل نہیں, ابھی تک اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی کہ ابھی تک لوگ اپنے آسمانی باپ کی اور برے کی اور روح القدس کی پرستش کر رہے ہیں. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب تک کلیسیا زمین پر ہے وہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں. ابلیس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. لیکن کبھی کبھی
تھوڑی تھوڑی لوگ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں لیکن ابھی مکمل نہیں. تو لوگ جدو لوگ اپنے اپنی عزت دینا شروع کرتے. جب آدمیوں کی پرستش شروع کر دی جاتی، جب چیزوں کی پرستش ہوتی، جب لوگ دولت سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں. دولت سے پیار کرنے سے مراد یہی کہ وہ آپ کی زندگی کے اوپر حاوی ہو جائے، آپ کی زندگی پر قبضہ کرے. لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ دولت کے تابع کرتے ہیں. پرستش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنا آپ کسی کے تابع کرنا. ابلیس یہی تو کہہ رہا تھا مسیح سے. لیکن آج جب لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ فلانے دربار پہ چلے جاؤ تمہیں نوکری لگ جائے گی، پولیس کرا لو ویزے لگ جائیں گے. دراصل یہ ابلیس لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب تک مسیح مرا نہیں تھا، دفن نہیں ہوا تھا، مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تھا، یہ شان و شوکت ابلیس کے اختیار میں تھی. لیکن جس دن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے. اب ابلیس کے پاس کوئی اختیار نہیں. خدا کے اکلوتے بیٹے نے اس سے اختیار جو ہے وہ چھین لیا. اسی سوچتے ہو گئے تو پھر مکاشفہ 13 باب جو ہوگا کی شان و شوکت پیدا کرنا. آپ غور سے پڑھنے لکھا ہے 42 مہینوں تک کام کرنے کے لیے اسے اختیار دیا گیا. 42 مہینوں سے مراد 3.5 سال. بائبل کہتی ہے 3.5 سال کے لیے ابلیس کو دوبارہ اختیار دیا گیا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور ان کو اپنے پیچھے لگائے گا اور دنیا کی شان و شوکت، دولت، روپیہ پیسہ جو ہے وہ ان کو دینا شروع کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے. پھر لوگ اس کی پرستش جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن آج صبح میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر لوگ پورے دل سے خدا کی پرستش کر رہے ہوں اور ان کی پرستش کا محور مرکز خدا ہو، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں جب ہم گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. عجیب کانسیپٹ ہے آج لوگوں کے اندر، عجیب خیال ہے کہ لوگ چرچ کلیسیا نہیں آئی تو وہ 4 گیت ہوتا ہے. خیال ہے نا لوگوں نے میموریل سروس ہو رہی ہے تو لوگ پتہ کرنا دیکھا چلا دے رہے 4 گیت ہوتا ہے. میرا مطلب ہے خدا کی پرستش نہیں ہو رہی، دینا سے گیت گائے. لوگ خدا کی پرستش نہیں کر رہے، انسانوں کا انتظار کر رہے ہیں اپنی آواز کہ ابھی زور لا رہا، ڈھولکا زور لائی اندر پہ، گانا زور لائی اندر پہ. تو پرستش خدا دی نہیں ہو رہی، لوگوں کا انتظار ہو رہی. لوگ جب لوگوں کے اندر یہ خیال ہے تو پھر وقت آئے گا کہ وہ ابلیس کی پرستش بھی شروع کریں. لیکن جب یہ خیالات لوگوں کے اندر سے نکل جائیں گے، جب ان کا مرکز پرستش کا خدا کا اکلوتا بیٹا ہوگا، تو پھر وہ ابلیس کے پیچھے نہیں جائے.